बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। ईरान जंग रोकने के लिए पाकिस्तान का किरदार शुरू हो चुका है। वैसे तो किरदार पहले ही चल रहा था। वो जिन लोगों ने आना था उनमें से टीमें पहुंचना शुरू हो गई हैं। सुबह 4 बजे जहाज़ लैंड कर गया पाकिस्तान में। कहाँ लैंड किया और होटल के 2 फ्लोर खाली करा लिए गए। वहाँ पर कौन कौन ठहरेगा और असल टारगेट जो है वो क्या था, ईरान के कितने लोग, बल्कि 350 लीडर्स का जो टारगेट इसराइल ने और अमेरिका ने किया था उनको टारगेट करने का, वो टारगेट कहाँ तक पहुँचा है और क्या वाकई जंग रुक रही है, ईरान तैयार है या नहीं तैयार है, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान क्या ट्वीट कर रहे हैं, उसे कौन रीट्वीट कर रहा है, और हमारी अपोजिशन कहाँ खड़ी है। खड़ी नहीं है बेचारी, लेटने और दौड़ने और भागने, पता नहीं क्या क्या। बहरहाल उनका भी जिक्र करना ज़रूरी है क्योंकि हालात इस किस्म के, उसमें हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का किरदार पाकिस्तान के हवाले से और सूरत हाल के हवाले से क्या है। तो जनाब, कल भी बात हुई कि जंग बंद हो रही है, और जंग बंद होने की बात जो हुई थी वो सदर ट्रंप के बयान के हवाले से आई कि जब उन्होंने कहा कि 5 रोज़ के लिए जंग बंद की जा रही है। इसी दौरान ख़बरें आनी शुरू हुई कि पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कैसे किरदार अदा किया, कैसे पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ईरानी सदर के साथ राब्ते में थे, और कैसे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अमरीकी सदर के साथ राब्ते में थे, और इन राब्तों की तस्दीक आज अमरीकी हुकाम ने भी, आला हुकाम ने भी कर दी। अब सूरत हाल क्या है कि ईरान की तरफ से बयान आ रहे हैं कि जंग बंद नहीं होगी, और इसराइल की तरफ से बयान आ रहे हैं कि जंग बंद नहीं होगी। अच्छा, इसी दौरान में ख़बरें हैं कि अटैक हो गए हैं, ईरान ने इसराइल पर अटैक कर दिए हैं, इसराइल जो है वो ईरान पर अटैक कर रहा है। लेकिन मत भूलिए कि जंग बंदी का ऐलान सदर ट्रंप ने किया है। तो चूँकि जंग स्टार्ट भी सदर ट्रंप ने की थी, और अमेरिका की तरफ से जंग बंदी हो गई है, और ईरान की तरफ से यकीनन उसमें जब इस किस्म के राब्ते होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो बातें ज़ाहिर है कुछ गिव एंड टेक हो रहा होता है ना, कुछ चीज़ें मानी जाती हैं, कुछ होती हैं, तो वो आपको एक जो सुकून नज़र आ रहा है इधर यूएई की तरफ और सऊदी अरेबिया की तरफ, वो सारा भी उसी की वजह से है। बहरहाल वो जब ये बातचीत शुरू हुई तो साथ ही ख़बरें आनी शुरू हुई थी। कल मैंने वो कोट किए थे जो ट्वीट, जिसके मुताबिक इस्राएली मीडिया के मुताबिक ये ख्याल था कि इस हफ़्ते के आखिर में, यानी प्रॉब्ली वीकेंड तक, जुमा या हफ़्ते तक पाकिस्तान में मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात शुरू होंगे। लेकिन आज मेरी इतलात के मुताबिक तो आज सुबह 4 बजे, यानी आज मंगल की सुबह, वो जहाज़ पाकिस्तान में इस्लामाबाद में लैंड कर गया, जिसमें कुछ अहम शख्सियात अमेरिका की तरफ से यहाँ पहुँच गई हैं। अच्छा, फिर ये ख़बरें मज़ीद भी आनी शुरू हुई। अभी शाम में सहाफ़ी हैं सैयद मुज़म्मिल, उन्होंने भी एक ट्वीट किया कि कुछ लोग, उनके सोर्सेज़ के मुताबिक कुछ लोग पाकिस्तान पहुँच गए हैं। दूसरा जो उसका टीम होगी वो कल पहुँचेगी, और फिर उसके बाद फ्राइडे को फाइनली आ जाएंगे, जो थोड़ा सा रिलक्टेंट है, प्रॉब्ली वो ईरान के हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल आज सुबह पहुँचने वाले लोग भी बड़े अहम हैं। वैसे तो विटकॉफ और अमरीकी सदर के जो दामाद हैं कुशनर, उनका भी जिक्र हो रहा है कि वो भी आ गए हैं। बहरहाल ये जो हाई लेवल की जो टीम पहुंची है, वो उनके साथ आज मुज़ाकरात का अमल शुरू हो गया है। अच्छा, इसी हवाले से ज़ाहिर है जब वो लोग पहुंचे, ज़ाहिर बड़ी टीमें होती हैं कुछ, वैसे तो उनके अपने सिक्योरिटी के हवाले से उनकी स्टे और एम्बेसीज़ में और सारी चीज़ें अपनी जगह पर होता है, लेकिन एक बड़े होटल के 2 फ्लोर भी खाली करा लिए गए। ज़ाहिर है वो बड़ी टीम आ रही होती है, बहुत सारे उसमें स्टाफ की ज़रूरत होती है, सब वहाँ पर मौजूद होंगे लोग, तो उस हवाले से ये भी बड़ी अहमियत की हामिल थी ये ख़बर भी, और ये प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। जंग जो है वो तबाही लाती है, ये इसमें कोई शक नहीं है, और दोनों तरफ होती है। जो जब बराबर के उसमें जब मुकाबला हो रहा हो तो फिर तो डेफिनेटली दोनों तरफ होती है। अगर तो वन साइडेड हो कि एक तरफ से आए वो बॉम्ब मार के चले गए तो फिर तो और बात है। लेकिन ईरान ने भरपूर मुकाबला किया है, और दोनों तरफ का जो नुकसान हो रहा है उसको रोकने के लिए पाकिस्तान के ख़ास किरदार के बाद यकीनन दुनिया में और भी जो दोस्त ममालिक हैं, बल्कि पाकिस्तान का जब हम जिक्र करते हैं तो मत भूलें कि वो चाइना का जो पाकिस्तान के साथ एसोसिएशन है, तो बहुत सी चीज़ों में चाइना जहां अगर फ्रंट पर नहीं भी आना चाहता तो वहां पर भी वो मौजूद होता है। रूस की इमदाद ईरान के लिए
بڑا اس پہ شور مچتا ہے، امریکہ میں بھی شور مچتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دوسرے اینگل سے وہ جو افواہیں پھیلانے والا عمل ہے نا، وہ بھی اپنی جگہ جاری ہے۔ اصل کام وہی ہونا ہے کہ جب امریکی صدر اس بات کو ایگری کر لیں گے کہ حملے بند، جنگ ختم، اور دوسری طرف سے ایران اس کو ایگری کر لے گا، تو یہ جنگ بند ہو جائے گی۔ اسرائیل نے پچھلے سال بھی جون میں جو 12 دن کی جنگ کی تھی، اس کو پتہ ہے کہ اس کی کیا اوقات ہے اکیلے کی، اگر امریکہ ساتھ بیچ میں نہ ہو لڑنے کے لیے، تو یہ مسئلے حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاں، اس دوران میں جو افواہیں پھیلانے والے ہیں ان کا آج بھی یہ تھا کہ ایران نے سعودی عرب پہ اور دبئی پہ تو بہت ہی شدید قسم کے حملے کر دیے ہیں۔ اچھا، مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کون لوگ ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں، کیوں یہ تباہی چاہتے ہیں۔ میں نے خود اپنے سورسز سے جب وہ چیک کیا تو تھینکس گاڈ، اللہ کا شکر ہے، یو اے ای میں بالکل امن سکون ہے، کوئی ایسا پرابلم نہیں آ رہا وہاں پہ۔ ظاہر فوری طور پہ وہ الرٹس دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، اور یہ بڑا آبویس سا ہوتا ہے نا کہ جب ایون انٹرسیپٹرز بھی کسی میزائل کو روکتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے، تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہو رہی۔ ہاں، اس میں جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ ایران نے اس بات کو ایگری کیا ہے، اس کا اعتراف کر لیا ہے کہ انہیں 15 نکاتی وہ جو ایجنڈا وہ مل گیا ہے امریکہ کی طرف سے۔ امریکہ نے اپنا ایک 15 نکاتی ایجنڈا دیا ہے، اسی طرح سے ایران نے اپنی طرف سے 6 اہم شرائط دے دی ہیں اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے۔ اچھا، یہ ڈیفینیٹلی ضروری چیزیں ہیں، کیونکہ جب نیگوسیشن کے لیے ٹیبل پر بیٹھیں گے تو پھر وہی گیو اینڈ ٹیک ہوگا کہ 2 قدم آپ پیچھے ہٹیں، 2 قدم ہم پیچھے ہٹتے ہیں، اور کیا کیا چیزیں کس کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اس طرح سے یہ معاملات آگے بڑھیں گے۔ اور اس آگے بڑھنے کی صورت میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کیا ایران پر لگی ہوئی پابندیاں ختم ہو سکیں گی۔ اگر ایسا ممکن ہوا تو یہ اس خطے کے حوالے سے ایران اور پاکستان دونوں ممالک کے لیے مطلب بڑی اہمیت کی حامل ہوں گی یہ چیزیں، مطلب اس ہمیں نظر آئے گا، اس کا ویزیبل ڈفرینس جو ہے ان چیزوں کا وہ ہمیں نظر آ رہا ہوگا۔ اور ایک ویسے ہی ذرا لائٹر سائڈ پہ، کیا کوئی اگر اتنی بڑی جنگ رکنا، آپ دیکھیں نا، ایک تو تھا نا وہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ رکی، نو ڈاؤٹ دونوں نیوکلیئر پاورز آمنے سامنے تھیں، جنگ رک گئی۔ یوکرین کی جنگ کے حوالے سے صدر ٹرمپ جو کریڈٹ لیتے تھے جن جنگوں کو رکوانے کا، اور اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ انہیں امن کا نوبل انعام ملنا چاہیے۔ اگر یہ جنگ رک جاتی ہے تو کیا پھر بھی امن کا نوبل انعام ملنا چاہیے؟ اور اگر وہ ملنا چاہیے تو کس کو ملنا چاہیے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کو یا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو؟ خیر، ابھی وہ کہتے ہیں نا ہنوز دلی دور است، ابھی تو ابتدا ہے، بات چیت شروع ہوئی ہے، مذاکرات ہوں گے، جنگ رکے گی، اور یہ کس طرف جائے گی یہ بات چیت، یہ ہم دیکھتے ہیں اگلے چند دنوں میں نظر آئے گی۔ اور لیکن اس ساری چیز کے دوران ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں کیا حالات ہیں گورنمنٹ کی طرف سے۔ اچھا، سوری، اس سے پہلے آج جو وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا ہے، میں وہ بھول گیا تھا ذکر کرنا، وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک ٹویٹ کیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں انہوں نے ڈیٹیل سے یہ بتایا کہ ہم ان دونوں ملکوں کے درمیان جو جنگ ہے اس کو رکوانے کے لیے کیسے ایفرٹس کر رہے ہیں، اور ان ایفرٹس میں ظاہر وہ سامنے نظر آنی شروع ہو گئی ہیں، اور اس کی انڈورسمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کیا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کے ٹویٹ کو، اس پیغام کو۔ تو ایران ویسے ہی ظاہر پاکستان کا قریبی دوست ہے، ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ہم رابطے میں ہیں۔ امریکہ جو ایک بڑی پاور ہے دنیا کی، سپر پاور ہے دنیا کی، ون آف دا، تو اس میں ان کے صدر کی طرف سے پاکستانی وزیر اعظم کے اس پیغام کو انڈورس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان یہ کردار ادا کرے امن کے لیے، سلامتی کے لیے، اس خطے کے لیے، اس خطے کے لوگوں کے لیے، اس دنیا کی معیشت کے لیے یہ کردار پاکستان ادا کرنے جا رہا ہے۔ اور جب پاکستان ادا کرے گا تو پھر وہی نوبل پرائز، خیر وہ بعد میں ہم دیکھیں گے، مل جائے گا، کسی نہ کسی کو تو ملے گا نا۔ تو لیکن ہاں، اپنے ملک میں اس میں حوالے سے مختلف چیزیں ڈسکشن میں ہیں۔ آپ کے علم میں لانا ضروری ہے کہ سکولز کی چھٹیاں بڑھا دی گئی ہیں، 1 اپریل تک کر دی ہیں، 31 مارچ تک کر دی ہیں۔ اصل میں وہ فیول کی بچت کے حوالے سے ایفرٹس ہو رہی ہیں، اور کچھ مارکیٹس کو جلدی بند کرنے کا پلان ہے، وہ کیا گیا ہے۔ فیول کے ریزروز کے حوالے سے مسلسل مانیٹرنگ ہو رہی ہے، میٹنگز ہو رہی ہیں، اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ کیا معاملات ٹھیک ہے، کوئی اس میں پریشانی والی بات تو نہیں ہے، اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ یقیناً مسائل ہیں، اور دنیا بھر میں فیول کی قیمتیں جس طرح سے بڑھی ہیں، مطلب امریکہ میں حیرت انگیز طور پر کوئی
30 سے 40% کم از کم قیمتیں بڑھ گئی ہیں فیول کی اچانک، جہاں بہت مائنر سا فرق پڑتا تھا سالوں میں جا کر، وہاں پر یہ سین ہے. باقی دنیا میں بھی ہوا ہے، تو پاکستان بھی یقیناً اس سے متاثرہ ملکوں میں شامل ہے جب اس کی سپلائی میں پرابلم آئے گی. اور صرف فیول وہ پیٹرول نہیں، گیس کے سپلائی کے مسائل سامنے آنے کا وہ خیال ہے. ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا میں یہ مسئلہ پہلے ہی سر اٹھا چکا ہے. ہمارے ملک میں بھی مستقبل قریب میں اگر یہ جنگ آگے جاتی ہے، جو کہ اب امید ہے کہ انشاءاللہ نہیں جائے گی، ختم ہو رہی ہے یہ جنگ، تو اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ آگے جاتی، مطلب مزید طویل ہو جاتی، تو ہمارے لیے گیس کی سپلائی کے مسائل بھی بڑھ سکتے تھے. لیکن خیر یہ تو مسئلہ حل ہو رہا ہے. ہمارے جو دیگر جماعتیں ہیں وہ اس کو کس اینگل سے دیکھ رہی ہیں، وہ بھی کمال ہی لوگ ہیں. مطلب مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے موقع پہ جب ابھی یہ ایک اتنا بڑا ایشو چل رہا ہے اور اس کو سیٹل کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی کوششوں کو ایران سمیت، ایران اور امریکی صدر سمیت ساری دنیا انڈورس کر رہی ہے، ریکگنائز کر رہی ہے، اس کی تعریف کر رہی ہے. وہاں پہ ہماری جماعتیں کیا کر رہی ہیں؟ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے میں ایران اور ترکیہ کو شامل کرنا چاہیے. او حضور حوصلہ کریں، جو کام ہو رہا ہے اس کو ہو جانے دیں. یہ ساری چیزیں ہوں گی، ابھی اس طرح کے بہت سارے معاہدے ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہوں گی. اچھا یہ تو اس حد تک ہے، لیکن جو کمال کرتے ہیں وہ پی ٹی آئی والے. پی ٹی آئی کے اپنے لوگ تو غائب ہیں. مطلب اب پچھلے 2 دن سے، جب سے کل سے خاص طور پہ جب سے یہ خبریں آنی شروع ہوئی ہیں کہ پاکستان کا اس میں رول ہے، پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے فیلڈ مارشل کا اس میں بڑا رول ہے، کردار ہے، اس جنگ کو ختم کرانے کے حوالے سے جو ایفرٹس ہو رہی ہیں اس میں پی ٹی آئی والے بالکل اسی طرح غائب ہو گئے ہیں. وہ جو سینگوں والا معاملہ ہوتا ہے نا، بالکل اس طرح سے. تو لیکن قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ تمام پارٹیاں مل کر بیٹھیں اور ایک قومی حکومت بنائیں. مطلب جوکر ہے یہ لوگ، مذاق ان کو سوجتا ہے. انہیں خیال ہی نہیں ہے کہ اس وقت کیا مسائل ہیں ہمارے، اور ہم نے کس طرح سے ان مسائل سے نکلنا ہے، اور حکومت کیا کر رہی ہے اور ان کو کیا سوچ رہی ہے. مطلب انہیں لگتا ہے کہ اس وقت یہ بڑا ضروری ہے کہ حکومت جو ہے نا قومی حکومت بن جائے، مطلب ہم حکومت میں آ جائیں. لے دے کہ یہ آپ جسٹ امیجن کہ ان حالات میں بھی ان کی یہ سوچ ہے اور انہیں کچھ نہیں سوچتا. لیکن یہ تو ان جماعتوں کا مسئلہ ہے. ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری حکومت، ہماری اسٹیبلشمنٹ صحیح ٹریک پر ہے. اور یہ صرف میرے کہنے سے یا کسی ایک شخص کے کہنے کی بات نہیں ہے، ساری دنیا اس کو مان رہی ہے. اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ان کی یہ ایفرٹس کامیاب ہوں، جو ایران کے لیے، اس خطے کے دیگر ممالک کے لیے، پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک امن کا سبب بن سکتی ہیں. شکریہ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.